अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का मजमून द इकानमी ऑफ पाकिस्तान BBA 6 BS कॉमर्स 4 के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सेशन का चौथा लेक्चर है और हमारा मौजू है पॉवर्टी ट्रेंड्स, काजेस एंड सॉल्यूशन के हवाले से है। चूँकि गुर्बत तरक्की पजीर और पसमानदा मुल्कों का अहम हल तलब मसला है, इसलिए इस टॉपिक को हर जाविये से देख के समझना, कंपैरिजन करना और हल के लिए तजवीज़ देना इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत पाकिस्तान इस ज़मन में क्या कर रही है भी डिटेल में पढ़ेंगे और उस मौजू की तफसील नेक्स्ट स्लाइड्स में मौजूद है। अच्छा, मेन पॉइंट्स जो इस प्रेजेंटेशन के हैं वो हैं व्हाट इज़ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, मेन काजेज ऑफ पॉवर्टी, vicious circle of poverty, how to break vicious circle of poverty, poverty alleviation, strategies for poverty alleviation in Pakistan. What is poverty? Poverty क्या है? Poverty के हवाले से मुख्तलिफ definitions मौजूद हैं। जो जर्नल definition है वो कहता है कि poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living. Poverty एक हालत होती है जिसमें एक शख्स को बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, पैसों के रिसोर्सेज उनके पास मौजूद नहीं होते और उनको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मुयस्सर नहीं होती। ये तारीफ़ जो है ये जर्नल तारीफ़ है। उसकी स्पेसिफ़िक तारीफ़ जो है जो इकनॉमिक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है उसी पे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो कैलकुलेशंस हैं पॉवर्टी के हवाले से वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मेजर्स हैं, मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन जो मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, उसी पर भी डिटेल में डिस्कशन होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड की टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के हवाले से एंड 6 टाइप्स इनके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के हवाले से। और ये टाइप्स जो हैं इनके सोशल, इकनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख के उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं। अच्छा, इन 6 टाइप्स पे डिटेल में बात करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर क्या कुछ होता है, सिचुएशनल पॉवर्टी क्या चीज़ है, जनरेशनल पॉवर्टी क्यों आ जाती है, ये रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी में फ़र्क क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इन तमाम 6 पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ये एक्चुअली पॉवर्टी एग्जैक्ट पॉवर्टी होती है जिसमें एक इंसान को बुनियादी ज़रूरियात जो है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मुहैया नहीं होती हैं और वो सफ़र ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बुनियादी ज़रूरियात के अंदर उनको खुराक, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है खुराक की, वो इनको नहीं मुहैया होती। और इसी तरह शेल्टर है, पानी है और बहुत सारे और चीज़ें जो इंसान के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं, इंतहाई बुनियादी चीज़ें, वो भी इंसान को अगर मैसर ना हो तो इसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अलावा रिलेटिव पॉवर्टी भी है। रिलेटिव पॉवर्टी जो है ये एक्चुअली कंपैरिजन है एक इलाके के लोगों का दूसरे इलाके के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात के साथ कंपैरिजन है। अगर एक इलाके के लोगों की कुछ ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, बुनियादी ज़रूरियात, जबकि दूसरे इलाके की पूरी नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली वहाँ पे पॉवर्टी मौजूद है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एग्जैक्ट पॉवर्टी की जो डिफिनीशन है वही फोकस करते हैं, जबकि रिलेटिव में कंपैरिजन होती है दो डिफरेंट एरियाज़ के, दो डिफरेंट रीजन के, दो डिफरेंट पॉइंट पे हम पॉवर्टी जब चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और वहाँ पे पॉवर्टी फिर देखते हैं, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। सिचुएशनल पॉवर्टी का ताल्लुक सिचुएशन के साथ है। जिस तरह इस लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी के अंदर ऐसे हालात आते हैं कि इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर सफ़र्ड लाइफ शुरू हो जाती है। एक बंदा जो घर का फाइनेंशियल ब्रेड अर्नर है, अचानक उनकी इंतकाल के बाद उसकी फैमिली पे जो गुर्बत आती है वो गुर्बत सिचुएशनल पॉवर्टी कहलाती है। बाज़ औक़ात वबा का फूट जाना और पूरे इलाके को लपेट में ले लेना, कोरोना
کی مثال پاکستان کے اندر جو ہے یہ سچویشنل پاورٹی، اگر یہاں پہ پاورٹی آتی ہے کسی کو خاص وجہ سے، وہ تو سچویشنل پاورٹی ہوگی، کیونکہ ایک خاص ریزن ہے جو ایمرجنسی حالات پروڈیوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ان کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس کو ایک لائن میں اگر سمرائز کریں تو وہ یہ ہوگی کہ ایمرجنسی حالات کے اندر کچھ سچویشنز ایسے آ جاتے ہیں جس سے اس ایک بندے کے یا پوری فیملی کی لائف جو ہے سفرڈ لائف شروع ہو جاتی ہے، اور غربت اس فیملی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے ڈیتھ کے بعد، سیلاب کے آنے کے بعد، آگ کے لگ جانے کے بعد، جنگ کے چھڑنے کے بعد، یا کوئی ریزن ہوتی ہے جو اچانک انسان کو غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے، اس سچویشن کو سچویشنل پاورٹی وہ لے کے آتی ہے۔ جنریشنل پاورٹی نسل در نسل جو غربت منتقل ہوتی ہے اس کو جنریشنل پاورٹی کہتے ہیں۔ جنریشنل پاورٹی میں ان کے دادا غریب، ان کے باپ غریب، ان کے بچے پوتے پڑ پوتے، یہ غربت جو آتی ہے ان کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ یہ نسل در نسل یہ غربت کیوں آ رہی ہے، کیا اس میں اس غربت کو ختم نہیں کر سکتے فیملی کے اندر، اسی پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے، بلکہ یہاں پہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنریشنل پاورٹی جو ہے نسل در نسل آنے والی غربت ہے جو موجود ہوتی ہے مختلف نسلوں کے اندر۔ اچھا، تھوڑا آگے جاتے ہیں۔ رورل پاورٹی، رورل پاورٹی یہ پاورٹی غربت جو ہے دیہات سے اس کا ریلیشن ہے۔ دیہات کے اندر جو غربت ہے اس کی بہت ساری ریزن ہیں مختلف دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر ان کی مثالیں جو ہیں، ان کی جو ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے دیہات کو اگنور کر دیا ہے۔ تمام انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے، تمام فیکٹریز، تمام جاب اپرچونیٹیز وہ سٹیز کے اندر ہوتی ہے، ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، پکی سڑکیں ہوں، پکی گلیاں ہوں، زندگی کے جو اچھے سٹینڈرڈز ہیں وہ شہروں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اور گاؤں میں لوگ زیادہ تر جو کاروبار ہے وہ صرف ایگریکلچر کو فوکس کرتے ہیں، اور ایگریکلچر چونکہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور ایگریکلچر ان اٹ سیلف جو ہے وہ لو لیول ٹیکنالوجی کے استعمال سے، لو میکنائزیشن سے، گرین ریولوشن کے ٹیکنالوجی کے نئے استعمال سے وہاں پہ جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی کم ہے، وہاں پہ ارننگز جو ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے جس طرح ایز کمپیئر ٹو انڈسٹری ہے۔ انڈسٹری میں ارننگ زیادہ ہے، وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہے، ایگریکلچر میں وہ اس لیول تک ایگریکلچر نہیں پہنچے ہمارے دیہات کے اندر، تو لہٰذا زیادہ تر لوگ جو دیہاتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہوتے ہیں، اور ایگریکلچر کے بیکورڈنیس کی وجہ سے غربت جو ہے دیہاتوں کے اندر زیادہ ہے۔ اربن پاورٹی کے ریزنز جو ہیں وہ ایکچولی سٹی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک سٹی ہے، اس سٹی کی 1000 کیپیسٹی ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، 1 لاکھ ہے، ان 1 لاکھ یا 10,000 ان لوگوں کو گورنمنٹ روزگار دے سکتی ہے، ان کو بنیادی سہولیات دے سکتی ہے، لیکن جب ان کی تعداد اس کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے تو شہروں پہ ایک بوجھ آ جاتا ہے، اور شہر جو ہے اوور پاپولیٹڈ ہو جاتے ہیں، بنیادی سہولیات جو ہیں وہ ان کو نہیں مل سکتی، ان کو کالج، اسکول اور یونیورسٹی ایڈمیشن میں مسئلے آتے ہیں، ہسپتال میں ان کو مسئلے آتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ایریاز ہیں۔ اور اس کی کچھ ریزن اور بھی ہیں، جو مائیگریشن ہے دیہاتوں سے شہروں کی طرف، افغان ریفیوجیز کا پاکستان آنا، اور اسی طرح آئی ڈی پیز کا بڑے شہروں کی طرف رخ کرنا، اور شہروں کی ریسورسز پہ بوجھ پڑ جانا، یہ تمام باتیں جو ہیں اربن پاورٹی کے لیے رسپانسیبل ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں۔ مین کازز آف پاورٹی کے بہت سارے ریزنز ہیں، 8 ہم نے مینشن کیے ہیں، اس سے زیادہ ریزن بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن جو ہے جو پاورٹی کے مین کازز میں فرسٹ ون پہ ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری جو ہے یہ ریسورسز کو کہا جاتی ہے۔ اگر بے روزگاری موجود ہے تو ارننگز نہیں ہوتی لیکن خرچے موجود ہوتے ہیں، گھر کو چلانے کے لیے روٹی چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے، گھر کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ پیسے اگر آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں تو آپ لوگوں پہ قرضے کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ ان امپلائمنٹ آپ لوگوں کو اور بھی غربت کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔
اگر آپ کا کوئی روزگار ہے، جاب ہے، کوئی لو لیول پہ چھوٹے لیول پہ کاروبار ہے، تو آپ کی تھوڑی بہت ارننگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کی ختم ہو جائے تو بے روزگاری کی وجہ سے جو ویشس سرکل آف پاورٹی ہے اس میں آپ کو دھکیل لیتی ہے۔ لیک آف ایجوکیشن بھی اس کی ایک ریزن ہے۔ غربت ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے۔ ایجوکیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو انسان کی سوچ بن جاتی ہے کہ مجھے یہ غربت سے نکلنا ہے ہر صورت۔ تو جب آپ ایجوکیشن کرتے ہو، ڈگری لیتے ہو، مختلف اپرچونیٹیز آپ لوگوں کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں، بزنس کے اندر بھی اور جاب کے اندر بھی، اور بہت سارے ایریاز آپ لوگوں کے لیے اوپن ہوتے ہیں جب اس پہ آپ عمل کرتے ہو، ریسورسز کے استعمال کرتے ہو، سیونگ کرتے ہو، انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ جمع کرتے ہو، تو آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی غربت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انفلیشن بھی ایک اور ریزن ہے، بہت بڑی ریزن ہے۔ اگر ایک ملک کے اندر انفلیشن ایک خاص حد تک ہے تو یہ اکانومی کے لیے اچھا ہے میکرو لیول پہ۔ انڈیویجول لیول پہ اگر بندے غریب ہیں، لوگ غریب ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی تکلیف دہ ہے انفلیشن، لیکن انڈسٹریلسٹ کے لیے، انویسٹر کے لیے یہ انکریجنگ ہے۔ ایک خاص لیول سے زیادہ ہو جائے انفلیشن، خطرناک حد تک پہنچ جائے، تو پھر وہاں پہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی موجود ہوتی ہے پروڈکٹس کی۔ اگر ایک بندہ پہلے سے غریب ہے اور مہنگائی کا اور بوجھ اس کے اوپر آ جائے تو ان کے لیے زندگی اور بھی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو انفلیشن بھی پاورٹی کو مزید انکریز کرتی ہے مائکرو لیول میں۔ پور یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، اگر آپ لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو، یا اپنی کیپیسٹی، ان کی کیپیسٹی سے کم استعمال کر رہے ہو، تو بھی یہ بھی ایک ریزن ہے غربت کا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر، پاکستان غریب ملکوں کی لسٹ میں ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں، اگر وہ ریسورسز خواہ زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے ہیں، اگر ان کو ایکسٹریکٹ کر کے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کی جائے تو پاکستان کے اندر غربت تو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان انتہائی ترقی، پاکستان کے کا گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا گراف جو ہے وہ 90 اینگل میں کنورٹ ہو جا سکتا ہے، اور یہ غربت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انڈیویجول لیول پہ، مائکرو لیول پہ، ایک انسان کے پاس اگر ریسورسز ہیں، آپ کے گھر کے قریب اگر زمین ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے پاس آپ کا ایک دکان ہے، آپ کے پاس سکلز ہیں، ہنر بھی موجود ہے، لیکن تم سرکار کی نوکری کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ مجھے صرف نوکری کرنی ہے، تو آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ ریسورسز تم استعمال نہیں کر رہے ہو۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جو آپ کو اویلیبل ریسورسز ہیں فوراً یوٹیلائز کر کے آپ کے گھر میں موجود جو غربت ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہو۔ پور گورنمنٹ پالیسی اور گورنمنٹ گورننس، گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں اگر یہ غربت کے ختم کرنے کے لیے ہوں تو وہ باٹم لیول پہ ان کی جو پروجیکٹس ہیں ان کا ایفیکٹ جو ہے باٹم لیول لوگوں کے لیے ہوتی ہے، غریب ترین لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور یہ فیسیلیٹیز جو ہیں غریب لوگوں کے لیے وہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹ کی جو پرائیارٹیز جو ہوتی ہیں ان کی پالیسیز وہ پولیٹیکل ریزن کے لیے ہوتی ہے، پولیٹیکل ووٹنگ کے لیے ہوتی ہے، آئندہ الیکشن میں جیت کے لیے وہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ ایسے پروجیکٹ میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں جن کے ایفیکٹ جو ہیں وہ 5 سال سے پہلے آئیں تاکہ کمنگ الیکشن میں ان کو اچھی ووٹ مل کے ان کا فیوچر جو ہے سیکیور ہو سکے۔ نارملی ساری دنیا کے اندر جو ڈیولپ ملک ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، میڈیم ٹرم ہوتی ہے، شارٹ ٹرم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم پالیسیز کے دورس نتائج جو ہیں وہ آتے ہیں اکانومی کے اوپر، ملک کے اوپر، اور ملک غربت کی دلدل سے آسانی سے نکل سکتا ہے۔ ڈیٹ جو ہے، قرض، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ غریب ملکوں پہ نارملی قرض کافی زیادہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ ہو یا لوکل ڈیٹ ہو، قرضہ کافی زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ملک کے مختلف پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹریڈ کے ڈیفیسٹ کو یا بجٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے مختلف انٹرنیشنل ایجنسیز سے گورنمنٹ قرضہ لیتی ہے، اور قرضے پہ بہت بڑی سود بھی پے کرتے ہیں، اور سود کا بڑا بوجھ بجٹ کے اوپر آتا ہے، اور بجٹ کے اندر اگر زیادہ بوجھ قرض کا آئے
تو ان پروجیکٹ پہ جو ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے ان کے پاس آپ کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، ایجوکیشن پہ، تعلیم پہ، ہیلتھ پہ، اور بہت سارے جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، اور ان کا الٹیمیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ غربت جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کا نام ہی نہیں لیتی یا کم نہیں ہوتی. تو یہ بھی گورنمنٹ لیول پہ جو ڈیٹ ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. ملک کی لیول پہ کرپشن جو ہے یہ ایک بڑا ناسور ہے. ملک کے اندر کرپشن موجود ہو تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اگر گورنمنٹ کاغذوں کے اندر پلان بھی کر لیتی ہے تو ان کے اچھے ایفیکٹ نہیں ہوتے. سمپل سی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں، اگر ایک ٹینکی کے اندر پانی موجود ہے اور پائپ کے ذریعے پانی نیچے آ کے زمین کو سیراب کرتی ہے اور بیچ میں لیکیج موجود ہے، زمین اور ٹینکی کے بیچ میں بہت بڑا لیکیج موجود ہے. جتنی لیکیج زیادہ ہوگی پانی اتنا زیادہ ہی ضائع ہوگا، اور یہ پانی جو ہے استعمال کے لیے نہیں ہوگا. صرف کچھ لوگوں کا استعمال جو جنہوں نے لیک کیا وہ استعمال کریں گے، باقی عام لوگوں کے فائدے کا نہیں ہوگا. کرپشن میں کچھ غریب ترین لوگ مالدار ترین ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، اور کچھ مالدار ترین پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ بڑی سمپل زندگی گزارتے ہیں اور ان کی لوگ وہ نہیں کرتے. تو لہٰذا کرپشن جو ہے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں طبقاتی نظام میں، اور اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک محنت کش جو ہے دن رات محنت کرتا ہے، ایک بندہ محنت بالکل نہیں کرتا، کرپشن کا پیسہ استعمال کر کے آگے جاتا ہے، تو وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے. وہ محنت کش آدمی وہ محنت کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر اسی طرح بہت سارے کرائمز جنریٹ ہو جاتے ہیں، کرائمز جنم لیتے ہیں، اور غربت جو ہے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ایکسٹریم ویدر بھی ایک ریزن ہے غربت کی. پاکستان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انتہائی زیادہ سردی پڑتی ہے یا انتہائی زیادہ گرمی ہوتی ہے. انتہائی زیادہ گرمی یا سردی دونوں صورتوں میں وہاں پہ روزگار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ روزگار کے لیے نارملی باہر نکلتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ روزگار کرتے ہیں، پھر واپس آ کے اپنے گاؤں جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کی غربت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. مثال کے طور پر یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو ہیں، بالا کوٹ ایریا ہے اور باقی بہت سارے علاقے ہیں، وہاں پہ ٹورزم کا سیزن 3 مہینوں کا ہوتا ہے. ان 3 مہینوں میں یہ لوگ کماتے ہیں اپنے لیے، باقی مہینوں میں ٹورسٹ چونکہ یا کم آتے ہیں یا آتے نہیں ہیں، تو ان کی کمائی کے صرف 3 مہینے ہوتے ہیں. 12 مہینے نہیں ہوتے، 3 مہینے ہوتے ہیں. تو انہیں میں وہ کماتے بھی ہیں، فیملی کے خرچے بھی چلاتے ہیں اور فیوچر کے لیے پلان بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کی کمائی کے صرف 3 مہینے ہیں. گورنمنٹ کی اگر پالیسیز ایسی ہوں کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، ان کے اندر ایسے اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ یہ لوگ پورا سال بزنس کا فائدہ اٹھا سکیں، تو اس علاقے کے باٹم لیول کے غریب ترین لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کے پیسے کما سکتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے بریڈ ارنر بن سکتے ہیں. تو یہ 8 چیزوں پہ ہم نے ڈسکشن کی، یہ مین کازز تھی. اب ایک سلائڈ آگے جاتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. نیکسٹ سلائڈ کے اندر ویشیس سرکل آف پاورٹی کے حوالے سے ڈسکشن موجود ہے. یہ ویشیس سرکل آف پاورٹی کو اردو میں غربت کا منحوس چکر بھی کہتے ہیں. یہ چکر ایکچولی چکر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سرکل میں سروائیو کرتی ہے، اور یہ سرکل 2 ٹائپ کے سرکل ہیں. ایک غربت جو ہے گروتھ کو افیکٹ کرتی ہے، اور دوسرا غربت جو ہے ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے. نیکسٹ سلائڈ میں ہم گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے درمیان فرق جو ہے وہ بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال اس سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ غربت جو ہے گروتھ کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے. شروع کرتے ہیں انکم سے. اگر آپ کی انکم کم ہے تو آپ کی الٹیمیٹلی سیونگ بھی کم ہوگی. سیونگ جب آپ کے پاس کم ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح جب آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ملک کے اندر گڈز اور سروسز کس طریقے سے انکریز ہوں گی. تو یہ سرکل جو ہے پیورلی گروتھ ریلیٹڈ ہے. اور نیکسٹ یہ سرکل جو ہے اسی پہ بات کرتے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی انکم لو ہے، ملک کی انکم لو ہے، ہر انڈیویجول کی مائکرو لیول پہ انکم لو ہے، تو ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ بھی خرچہ آپ کم کریں گے.
ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ آپ خرچہ کم کریں گے تو اچھے ہیومن ریسورسز آپ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے چارٹرڈ اچھے اکاؤنٹنٹ اور اسکلفل لوگ آپ نہیں پروڈیوس کر سکیں گے. آپ نے کوالٹی ایجوکیشن نہیں دی، آپ نے کوالٹی ہیلتھ پہ آپ نے وہاں پہ کوالٹی نہیں دی، تو لہٰذا ہیومن ریسورس کی بھی کوالٹی نہیں ہوگی. ہیومن ریسورسز جب اسکلفل نہیں ہوگا تو جو چیز وہ پروڈیوس کرے گا ان کی بھی کوالٹی نہیں ہوگی. جب ان کی بھی کوالٹی نہیں ہوگی تو سیل بھی کم ہو جائے گی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب وہ پروڈکٹ آپ سیل کریں گے جو آپ نے لو اسکل لوگوں سے پروڈیوس کروائی ہے تو وہ مارکیٹ میں سیل نہیں ہوگی. آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جائے گی. ایکسپورٹ کم ہوگی تو ایکسپورٹ سے فارن ایکسچینج کم آئیں گے. فارن ایکسچینج کم آئے گا تو ملک کے اندر ریزروز کم ہوں گے. اور اسی طرح ایک چیز دوسری چیز کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، غربت بہت بڑی ایشو ہے، اور اس غربت کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے گروتھ پہ بھی ہے اور ڈیولپمنٹ پہ بھی ہے. اب آگے نیکسٹ سلائڈس کے اندر ہم گروتھ کو الگ پڑھتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کو الگ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فرق کیا ہے اور پاورٹی کا اس پہ کیا افیکٹ ہے. اچھا، اکنامک گروتھ جو ہے، economic growth is an increase in production of economic goods and services compared from one period to another. economic growth جو ہے یہ گڈز اور سروسز میں انکریز کو کہتے ہیں ایک سال کے اندر. اگر ایک ملک کے اندر 100 چیزیں ایک سال کے اندر پروڈیوس ہوتی ہیں، خواہ گڈس ہیں یا سروسز ہیں، اور نیکسٹ ایئر وہ 150 ہو جاتی ہیں، تو یہ 150 منفی 100 50 کا جو انکریز ہے یہ گروتھ کہلاتی ہے. یہ گروتھ جو ہے یہ ضروری ہے، چونکہ آبادی بڑھتی ہے تو آبادی کے ساتھ یہ گروتھ کا ہونا ضروری ہے. اگر آبادی بڑھ رہی ہے، گروتھ نہیں ہو رہی ہے، تو آبادی کا پریشر جو ہے پھر اکانومی پہ آئے گا. ہم نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے، بلکہ نئے چیپٹر میں ہم جب بات کریں گے پاپولیشن ڈیٹیل میں تو بھی وہاں پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی. فی الحال گروتھ کو فوکس کرتے ہیں. گروتھ جو ہے ایک سال کے اندر گڈز اور سروسز کی انکریز کو کہتے ہیں. اچھا، نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ڈیولپمنٹ میں ہم نے بات کی ہے. ڈیولپمنٹ از اے پروسیس دیٹ کریٹ گروتھ. Progress, positive changes are the addition of physical, economic, environmental, social and demographic component. ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک پورا پروسیس ہے جن میں گروتھ خود بھی شامل ہے، اور گروتھ کے علاوہ پازیٹیو چینجز، فزیکل اور اکنامک انوائرمنٹل کنڈیشنز، سوشل اور ڈیموگرافک کمپوننٹس، یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر گروتھ بھی ہے، اور گروتھ کے علاوہ بہت سارے ایلیمنٹس بھی ہیں، جو کمپوننٹس بھی ہیں جو ملک کے اندر ڈیولپمنٹ لاتے ہیں. گروتھ ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہوگی. گروتھ اگر غربت ہے تو گروتھ نہیں ہوگی، کم ہوگی. غربت گروتھ کو افیکٹ کرتے ہیں، اور گروتھ کے بعد ڈیولپمنٹ آٹومیٹیکلی افیکٹ ہو جاتی ہے. اچھا جی، ہاؤ ٹو بریک ویشیس سرکل آف پاورٹی. ویشیس سرکل آف پاورٹی کو کس طریقے سے بریک کرنا ہے، کریک کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اس کے لیے 6 پوائنٹ مینشن ہے اور انہیں بھی بات کرتے ہیں. پراپر یوز آف نیچرل ریسورسز. نیچرل ریسورسز جو ہیں گورنمنٹ کے ملک کے اندر نیچرل ریسورسز بہت زیادہ موجود ہیں، اور نیچرل ریسورسز کو اگر صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں تو غربت میں کمی آ سکتی ہے، غربت ختم ہو سکتی ہے. نیچرل ریسورسز کے پاکستان کے اندر جو ہے زمین کے نیچے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں پیٹرول، گیس، یورینیم وغیرہ، اور اسی طرح زمین کے اوپر جو ریسورسز ہیں پہاڑوں کے اندر جس طرح ماربل ہے اور بہت سارے اور ایریاز ہیں، قیمتی پتھر ہیں، ریکارڈنگ کے ذخائر جو ہیں بلوچستان کے اندر، وہ تمام مختلف ریسورسز ہیں. ان ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کر کے سیل کرنا، ان کے لیے انڈسٹریز لگانا اور انڈسٹری کے اندر لوگوں کو جاب دینا، یہ ملک کے اندر غربت کے خاتمے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹریبیوٹر ثابت ہو سکتا ہے نیچرل ریسورسز کے صحیح استعمال سے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے سیلف ریلائنس پالیسی ہے. سیلف ریلائنس پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، ہم کشکول توڑیں گے، ہم کسی سے نہیں مانگیں گے. اس نعرے کے ساتھ جب ہم کوشش شروع کریں گے، اسٹیپ فارورڈ ہوں گے،
تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پہ کام ہو سکتا ہے اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ میں کہوں گا کہ اگر میں سپوز ماسٹر میں نے کیا ہے، کوالیفائڈ بندہ ہوں، بجائے اس کے کہ میں گورنمنٹ جاب کے پیچھے جاؤں اور کمپٹیشن میں حصہ لوں، رش بہت زیادہ ہوگی، میرا ٹائم بھی ضائع ہوگا. اگر میرے پاس ریسورسز ہیں، پیسے ہیں، اسکل بھی موجود ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں کوئی اس ایم ای کے ذریعے چھوٹے لیول پہ کوئی بزنس شروع کروں اور اس بزنس کے اندر میں اپنے آپ کو روزگار دوں اور اپنے رشتہ داروں میں، یار دوستوں میں، یا اپنے ساتھ کسی بھی 2 یا 3 یا 5 یا 10 یا 50 بندوں کو میں روزگار دے سکوں. تو یہ ایک تو ملک کے ساتھ ایک بلائی ہے کہ میں نے لوگوں کو روزگار دیا. اس روزگار کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو روزگار دیتے. میرے ساتھ یہ اٹیچ ہو گئے ہیں، ان کی فیملی ارننگ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، تو یہ بھی ملک کی لیول پہ بھی میری کنٹریبیوشن میں آ جاتی ہے. اسی طرح جب ہر ایک بندہ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو انڈیویجول لیول پہ روزگار کے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے. اور ملک کی لیول پہ بھی جب گورنمنٹ کے موٹیو میں یہ شامل ہوگا کہ ہم قرض کو ختم کریں گے، ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، ہم اپنی زندگی کو تھوڑی سی تنگ کریں گے، فائنینشیل ریسورسز کو تھوڑا کم کریں گے، خرچے کم کریں گے، لیکن اس قرض کی جو بوجھ ہے وہ ختم کریں گے. اسی سوچ کے ساتھ جب گورنمنٹ پیمنٹ کرے گی اس پرانے قرضوں کی اور اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گی تو وش سرکل جو ہے یہ بریک آٹومیٹیکلی آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں یا کمنگ ایئرز میں بریک ہونا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ ہم جو ہے ڈیولپنگ دنیا سے ڈیولپ دنیا میں شامل ہو جائیں گے. تیسری پوائنٹ جو ہے انکریجمنٹ آف پرائیویٹ سیکٹر ہے. کسی ملک کی ترقی میں پرائیویٹ سیکٹر کا بہت زیادہ امپارٹنٹ رول ہوتا ہے. گورنمنٹ اکیلا جو ہے سب کچھ نہیں کر سکتی. تمام اداروں کو چلانا اور تمام کاروبار کو چلانا یہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کا امپارٹنٹ رول ہوتا ہے لوگوں کو روزگار دینے میں اور پروڈکٹ اینڈ سروسز کی تیاری میں. ایکسپورٹ میں کافی زیادہ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور پرائیویٹ سیکٹر جب انکریج ہوگی، انکریج کس طریقے سے ہوگی، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ذریعے اور ایکسپورٹ امپورٹ کی کچھ فارمیلٹیز ہیں، ٹیکس کے فارمیلٹیز ہیں، ریبیٹ کے فارمیلٹیز ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں، جائز تحفظات پرائیویٹ سیکٹر کے، ان کو دور کریں. ان کے لیے جو بجلی اور گیس ہیں وہ ایک خاص حد تک رکھیں جہاں پہ ان کو فائدہ ہو. پرافٹ موٹیو کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر جب آگے جائے گی تو اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. ایکسپورٹ جب زیادہ ہوگی اور ہماری فارن ارننگز زیادہ آئیں گی، فارن ایکسچینج زیادہ ہوگا، ہمارے ریزروز جو ہیں زیادہ ہوں گی. ملک کے اندر گورنمنٹ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. پیسے زیادہ ہوں گے تو بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہ پورے ہوں گے. وہ جب پورے ہوں گے تو ملک کے اندر بجلی کا بحران اور بہت سارے اور جو شارٹیجز ہیں وہ ختم ہوں گے. اچھا، بزنس کے اندر یا ملک کے لیول پہ ایک چیز دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے. بجلی مہنگی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. بجلی جب زیادہ پروڈیوس ہوگی تو سستی ہو جائے گی. بجلی جب سستی ہوگی تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگا، ایکسپورٹ زیادہ ہوں گے اور بھی فائدے شروع ہو جائیں گے ملک کے اندر. تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے غربت پہ بھی ہوگا. غربت ختم ہوگی، خوشحالی آئے گی ملک کے اندر، لوگ خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، ارننگ زیادہ ہوگی. اور نیکسٹ پوائنٹ از انکریز ان سیونگ. سیونگ پاکستانی سوسائٹی جو ہے، کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی ہے. یہاں پہ لوگ سیو کم کرتے ہیں، خرچ زیادہ کرتے ہیں، کنزمپشن زیادہ کرتے ہیں. ان کے پاس جب انکم آتی ہے تو انکم کا زیادہ تر حصہ یا 80% سے زیادہ حصہ وہ خرچ کرتے ہیں. 20% جو ہے وہ سیو کرتے ہیں اور 20% میں پھر وہ انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے. انویسٹمنٹ میں رسکس ہیں، بہت سارے ریزنس ہیں، وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے مختلف اسکیمز کے ذریعے لوگوں کو انکریج کریں کہ سیونگ زیادہ کریں. سیونگ زیادہ ہوں تو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ ہوگا.
انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، تو اسی طرح جو لوگ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نہیں انویسٹ کرنا چاہتے، وہ بھی اس کے قابل ہو جاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں۔ اسی طرح گورنمنٹ مائکرو فائنانس کے ذریعے لوگوں کو چھوٹے لیول پہ قرضے دے کے انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے۔ لوگوں کی انکم تھوڑی زیادہ کر کے لوگوں کی سیونگ زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے غربت جو ہے الٹیمیٹلی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ انکریز ان ایکسپورٹ جو ہے زیادہ، جب ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، جس طرح میں نے پریویس پوائنٹس میں کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر پروموٹ ہوگا، یا وہ انڈسٹریز پروموٹ ہوں گی جو ایکسپورٹ میں امپارٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، ان کے لیے فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنا، ان کے لیے بجلی گیس سستی کرنا، ان کی فارمیلٹیز کو آسان بنانا، ایکسپورٹ ڈیوٹی کو کم کرنا، اور بہت سارے اور فارمیلٹیز جو ہیں گورنمنٹ لیول پہ اگر گورنمنٹ ان میں اپنا کنٹریبیوشن شو کرے، ایفرٹ شو کرے، تو ایکسپورٹ ہماری زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو ایکسپورٹ کی وجہ سے ہماری ارننگ زیادہ ہوگی، اور اسی طرح پاورٹی ایلیویشن میں، پاورٹی کمی میں بہت زیادہ امپارٹنٹ رول ہماری ایکسپورٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ریڈکشن ان امپورٹ، ملک کے اندر جب نیچرل ریسورسز ایکسٹریکٹ ہوں گے، ملک کے اندر گیس اور پیٹرول جو ہے جب خود پروڈیوس ہوں گی، تو ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا۔ امپورٹ بل کی کمی سے، ایکسپورٹ کے زیادہ ہونے سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ فیوریبل ہو جائے گا۔ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اکثر رہتا ہے، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اتنے قرضوں کی ضرورت ہوگی جو ہمارے سینٹرل بینک سے، ہمارے نیشنل بینک سے گورنمنٹ ارینج کر سکے گی۔ ایکسٹرنل ڈیٹ 2020 میں پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے بیرونی قرضہ، وہ جو ہے $109 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے نیچرل ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرنے پہ توجہ نہیں دی۔ ہم ہر سال پیٹرول کا اتنا بڑا بل پے کرتے ہیں، لیکن ہم نے پیٹرول کی پروڈکشن پہ توجہ نہیں دی۔ اسی طرح کیمیکل پہ کافی زیادہ خرچہ کرتے ہیں، کیمیکل پہ ہم نے توجہ نہیں دی۔ اسی طرح بہت سارے اور ایریاز ہیں، ان پہ توجہ دے کے امپورٹ بل کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور امپورٹ جب کم ہوں گی، ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی، تو ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، ملک کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے، ملک کے خزانے میں پیسے زیادہ موجود ہوں گے، یہاں پہ ملک کے اندر خوشحالی ہوگی، اور یہ ٹینشن جو ہے غربت کا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ پاورٹی ایلیویشن پہ بات کرتے ہیں۔ پلاننگ کمیشن آف پاکستان has recommended an official poverty line in 2000 after 53 years of its independence. According to the definition of Planning Commission, the official poverty line for Pakistan will be estimated on 2350 calories per adult equivalent per day. This is based on an adult equivalent intake of 2150 calories in an urban area and 2450 calories in rural area. پاورٹی ایلیویشن جو ہے، اس کے حوالے سے پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیفینیشن دی ہے 2000 میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ پاکستان کے اندر، پاکستانی سٹیزن، جس کو پر ڈے 2350 کیلوریز پر ایڈلٹ پر ڈے یہ ان کو کیلوریز مل رہی ہیں، تو وہ غریب نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مل رہی ہیں وہ غریب نہیں ہے، اس سے کم مل رہی ہے تو وہ غریب کہلاتا ہے۔ اسی طرح فردر انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ دیہاتوں کے اندر یہ فگر ڈیفرنٹ ہے، شہروں کے اندر یہ فگر ڈیفرنٹ ہے۔ دیہاتوں کے اندر یہ فگر جو ہے 2150 ہے پر ایڈلٹ ایکویولنٹ انٹیک، اور شہروں کے اندر 2450 ہے۔ دیہاتوں کے اندر یعنی رورل ایریا میں اگر کسی کو 2150 کیلوریز خوراک مل رہی ہے تو وہ غریب نہیں ہے، اور اسی طرح شہروں کے اندر اگر کسی کو 2450 کیلوریز انٹیک پر ڈے اس کو مل رہی ہے تو وہ غریب نہیں ہے۔ یہ ڈیفینیشن ایکچولی پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی ہے، جو انہوں نے دی ہے 2000 میں، سن 2000 میں۔ اچھا، نیکسٹ سلائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 2014 کی یہ کیلکولیشنز ہیں۔ According to the recent global survey, Pakistan is ranked at 147 out of 188 countries in 2014, which is very low in terms of human development.
and also lower than neighboring country like India, Bangladesh, Iran, Sri Lanka. Pakistan scored 0.538 point on Human Development Index HDI of 2014. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो 2014 की कैलकुलेशंस हैं, उस वक्त सारी दुनिया के अंदर 188 उनके मेंबर मुल्क थे, जिनमें से पाकिस्तान का नंबर था 147। और जब हम देखते हैं फर्दर डिटेल की तरफ हम जाते हैं तो हमारे नेबर कंट्रीज हैं इंडिया 130 नंबर पे, बांग्लादेश 142 पे, ईरान 69 पे, श्रीलंका 73 नंबर पे, और पाकिस्तान का जो स्कोर बनता है HDI का जो स्कोर है 2014 का, और ये है 0.538 मीन्स कि 53.8%। और बहुत सारे मुल्कों के जो वो हैं, इनके जो स्कोर्स हैं वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जो गरीब मुल्कों की लिस्ट में है, तो ये फिगर जो है हम थोड़ा कम देख सकते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंटरनेशनल इदारा है, ये हर साल इन मुल्कों की जो डिटेल है वो इशू करती है। पाकिस्तान का 2014 के अंदर नंबर है 147 आउट ऑफ 188। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। गुर्बत को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्ट्रेटजीज ले सकती है? गवर्नमेंट 5 स्ट्रेटजीज लेके गुर्बत को ख़त्म कर सकती है मुल्क से। अच्छा, इन पॉइंट्स पे बात करें। अच्छा जी, स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ये 5 स्ट्रेटजीज हैं, इन पे बात करते हैं। प्रोविजन ऑफ लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट फोकस करे, फंड जो है ये लोकल लेवल तक एलोकेट करे, प्रोजेक्ट लोकल लेवल पे हो, यूनियन कोर्सा लेवल पे हो, देहात लेवल पे हो, तो ये गुर्बत कम हो सकती है। गवर्नमेंट ज़्यादातर इससे लोकल गवर्नमेंट के इन सिस्टम से बनाने से पहले ज़्यादातर फंड्स जो थे बड़े बड़े शहरों में एलोकेट होते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शहरों की तरफ एलोकेट होते थे, देहातों को नॉर्मली इग्नोर किया जाता था। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर कोई 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं, देहातों में गुर्बत ज़्यादा है, देहातों को ज़्यादा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, देहातों में ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो लिहाजा लोकल गवर्नमेंट का जो तरीक़ाकार है, जो सारी डेवलप दुनिया के अंदर मौजूद है, जमहूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, डेवलप दुनिया के अंदर मौजूद है, अगर ये पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से इनके ज़रिए फ़ंड एलोकेट हों तो गांव लेवल पे, बॉटम लेवल पे, छोटे लेवल पे जो गुर्बत है, पॉवर्टी है, वो ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। और इसी तरह सेकंड पॉइंट के अंदर कंस्ट्रक्ट कम्युनिटी कैपेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, और इसी तरह कम्युनिटी के अंदर जो यूथ है उनकी कैपेबिलिटी को ज़्यादा करना, उनकी कैपेसिटी को ज़्यादा करना, उनकी कैपेसिटी को ज़्यादा करने के लिए इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, इंस्टीट्यूशन को फाल करना, इंस्टीट्यूशन के अंदर नए स्किलफुल कोर्सेज लेके आना, उनको बजट एलोकेट करना, टेक्निकल इदारे जो है इनको फाल बनाना, और ऐसे कोर्सेज शुरू करना जो मार्केट ओरिएंटेड हो, जो लोगों को रोज़गार दे सके, जो मॉडर्न स्किल्स के साथ रिलेटेड हो, आउटडेटेड ना हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है यूथ को ट्रेनिंग दे के उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके वो अपने लिए रोज़गार खुद पे वो बना सकते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट कहता है कि इम्प्रूव वर्कर की प्रोडक्टिविटी। पाकिस्तान के अंदर वर्कर प्रोडक्टिविटी इंतहाई लो है। रीज़न ये है कि एक तो लोग अनएजुकेटेड हैं, दूसरा अगर एजुकेटेड हैं तो इनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है। एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग जो हैं टिपिकल तरीके इस्तेमाल करते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, मॉडर्न मैकेनाइजेशन के टेक्निक को नहीं जानते, ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है। और इसी तरह इनको चूँकि लोग अनएजुकेटेड हैं तो लिहाजा एजुकेशन से ज़्यादा दूर रह के दुनिया के अंदर जो लोगों ने डेवलपमेंट की है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारे इदारों के अंदर, उनको पता तक नहीं है। और वर्कर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल इंतहाई कमज़ोर है, वीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वर्कर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो। किस तरह होगी? देहातों के अंदर ऐसे इदारे बनाए जाएँ, टेक्निकल इदारों की ब्रांचेस ओपन की जाएँ, टेक्निकल इदारों के ऑफिस वहाँ पे ओपन की जाएँ, और देहातों के अंदर हाईली टेक्निकल स्किल जो है वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए,
زمینداروں کو تخم کے حوالے سے، زمینداروں کو بینک لون ارینجمنٹ کے حوالے سے، زمینداروں کو لیٹسٹ ٹیکنیک کے حوالے سے، واٹرنگ کے حوالے سے، لیولنگ کے حوالے سے، اور دیہاتوں کے اندر جو SMEs ہے، چھوٹے لیول پہ جو کاروبار ہیں، ان کے انویسٹر کو پروموٹ کرنا، ان کے انویسٹر کو ٹریننگ دینا، ان کو نئے نئے بزنسز کا بتانا، ان کے لیے فیزیبلٹیز ارینج کرنا، اور ان کو انکریج کرنا مائکرو فائنانس کے ذریعے. یہ تمام کام جب گورنمنٹ کرتی ہے تو ورکر کی پروڈکٹیوٹی آٹومیٹیکلی انکریز ہوگی. ورکر زیادہ پروڈکٹیو ہوگا تو ان کی ارننگ زیادہ ہوں گی، ان کی ویج ریٹ زیادہ ہوں گے. جب ورکر کی ویج ریٹ زیادہ ہوگی تو ان کی غربت جو ہے وہ ختم ہوگی. ایک بندہ جو دیہڑی میں 500 روپے پر ڈے کماتا ہے، ایک ڈاکٹر پر ڈے 1,00,000 1,50,000 2,00,000 کماتا ہے. دونوں انسان ہیں، لیکن ایک زیادہ کما رہا ہے، ایک کم کما رہا ہے. زیادہ جو کما رہا ہے وہ اسکلفل ہے، جو کم کما رہا ہے وہ کم اسکل ہے. ایک تو زیادہ پروڈکٹیو ہے، دوسرا کم پروڈکٹیو ہے. تو لہٰذا انسان کی کیپیسٹی ٹریننگ سے، ایجوکیشن سے، اسکل سے زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس میں گورنمنٹ کا امپورٹنٹ رول ہے. گورنمنٹ اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر کے پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتا ہے. اچھا، سوشل سیکیورٹی فار ورکر ان رورل ایریا. دیہاتوں کے اندر ورکر جو ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتی، وہ ٹیمپریری جاب سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو ایز آف مائنڈ نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت سیزنل جاب سے کسی بھی وقت فارغ ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر لیجسلیشن کے ذریعے، گورنمنٹ اگر رولز کے ذریعے، پراپر طریقہ کار کے ذریعے ان کی جاب کو سیکیور کر دے، ان کے لیے رولز بنا دے، تو دیہاتوں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریز میں، ایگریکلچر کے اندر، SMEs کے اندر، تو وہ ایز آف مائنڈ کے ذریعے اپنے بچوں کی تعلیم پہ، ان کے ہیلتھ پہ، اپنے گھر کی خوراک پہ، ان سب چیزوں پہ توجہ دے کے ان میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں، غربت میں کمی آ سکتی ہے. ففتھ پوائنٹ از امپروو پراپر لیجسلیشن فار سول سوسائٹی رول. پاکستان کے اندر NGOs اور سول سوسائٹی مختلف پروجیکٹس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں، بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اچھا رول پلے کر بھی رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے NGOs کی کمزوریوں کی وجہ سے، NGOs کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ NGOs اور سول سوسائٹیز پہ کویسچن مارک بنا ہوا ہے. گورنمنٹ پراپر لیجسلیشن کے ذریعے ان کے جو جائز مطالبات ہیں، ان کے جو جائز طریقہ کار ہیں، ان کو ٹھیک کر کے ان کے لیے پراپر رولز بنا کے، ان کی فنڈنگ کا طریقہ پراپر بنا کے، ان کو اسٹریم لائن کر کے، ان کو پروجیکٹ امپلیمنٹیشن میں حصہ دے کے پراپر طریقہ کار سے وہ کر دیں، ان کو پراپر طریقہ سمجھا دیں، لیجسلیشن کروا دیں. تو اس سے بھی جو NGO کا رول ہے وہ اور بھی زیادہ فعال ہو سکتا ہے. سول سوسائٹی کا جو انتہائی ضروری رول ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ اور بھی زیادہ ایفیکٹو بن سکتا ہے. اور آج اس پوائنٹ کے ساتھ ہماری درسی ویڈیو ختم ہوتی ہے. ایک نئے چیپٹر اور ایک نئے درسی لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.